अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और मेरा नाम है रुबाब फ़ातिमा। आज मैं हाज़िर हूँ अपने प्रोग्राम द पावर मिनट्स में। जैसे कि जब भी हम इंटरव्यू करते हैं हमारे पास हमारे ख़ास मौजूद मेहमान होते हैं। आज मेरे साथ है मिस शकीला नासिर, जिन्होंने रेहान फाउंडेशन को रिसेंटली ज्वाइन किया है। उनके बारे में जानेंगे, उनकी दिलचस्प बातें सुनेंगे, थोड़ी-सी गपशप करेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ जर्नी, अगर वो इजाज़त हमें दे दें तो हम उनसे जान सकेंगे। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मिस शकीला नासिर, वेलकम टू द पावर मिनट शो। कैसी हैं आप? मिस शकीला, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी रुबाब। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने इस प्रोग्राम द पावर मिनट्स में और वेलकम टू द रेहान स्कूल। तो आपकी इजाज़त है कुछ जान सकें हम आपके बारे में और हमारे व्यूअर्स जान सकें। जी ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने शो में आने का। उसके बाद मेरा नाम शकीला नासिर है और मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी तहसील काहोटा से बिलोंग करती हूँ। और रुबाब यहाँ पर मैं 2006 में दुबई से मूव किया था मैंने पाकिस्तान, और यहाँ आके फिर हमने एक स्कूल स्टार्ट किया था 15 बच्चों से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करके अब 600 स्टूडेंट्स पे हो गया है। उसके बाद एक सेकंड ब्रांच हमने खोली थी थोड़े ही दूर, उसके 10-15 मिनट के फासले पर, और उसमें भी अभी 200 बच्चे हैं। उसके अलावा एक मदरसा है जिसमें 60 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, वो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं। और ये शहर में हमने ये गांव में है दोनों स्कूल्स और मदरसा भी। तो ये तीसरा स्कूल हमने यहाँ पर शहर में खोला जिसमें अभी 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है सफ़र। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त मिस शकीला। मतलब कि आपका पूरा ताल्लुक, आपकी ज़िंदगी का सारा तजर्बा एजुकेशन में रहा। बहुत खुशी हुई है जानकर। रेहान फाउंडेशन को कैसे ज्वाइन किया? इसका कोई दिलचस्प कोई वाकया और कोई कहानी जो आप रेहान फाउंडेशन का भी पार्ट बनी? जी रुबाब। रेहान मेरा तो वैसे हमेशा ये तजस्सुस कहते हैं ना सर, रेहान तजस्सुस में रहे हैं हर वक्त। तो मुझे तो शुरू से सर्च का बहुत शौक़ रहा है। मतलब मैं हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तरफ देखती रहती हूँ कि कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपग्रेड करें, अपने आप को ठीक करें। आपके सामने जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल्स भी चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ एडमिशन्स भी हो रहे थे, सब सही चल रहा था, लेकिन फिर भी दिल में एक सुकून नहीं था कि हम जो इन बच्चों को दे रहे हैं वो कहाँ लेकर जाएँगे। उनकी डिग्रीज़ को जब देखा जाता था, उनकी तालीम को देखा जाता था, और वो घर बैठे हैं, नौकरी की ट्राई कर रहे हैं, या फिर जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की उसका वीज़ा आ गया, वो वॉचमैन के वीज़े पे जा रहा है या ड्राइवर के वीज़े पे जा रहा है, तो ये देख के बहुत तकलीफ़ होती थी। तो इसको सही करने के लिए मैं बहुत अरसे से ढूँढ रही थी, ये कहाँ जाया जाए। कुछ छोटे-मोटे कोर्सेज़ भी कर लेती थी, लेकिन कभी लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाया, कभी कंप्यूटर स्किल्स कुछ भी नहीं थी मुझ में। तो जब मुझे ये पता चला कि सर रेहान का स्कूल भी है और वो समर ब्रेक में ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको मुझे भी समर ब्रेक में छुट्टियाँ हो गई स्कूल से। तो जून 5 से मैंने उनकी ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किया, एडमिशन करवाया सर दौलत के थ्रू। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया शुरू-शुरू में, क्योंकि मैं डरती थी फैमिली को टाइम देना, फिर 3-4 घंटे एकेडमी में गुज़ारना, उसके बाद भी अगर कुछ ना हासिल हो सका तो मुझे इस बात से डर लगता था। लेकिन उन्होंने बहुत इंकरेजमेंट की मुझे। उसके बाद जब मैं एकेडमी में आई तो जो फैसिलिटेटर्स थी माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो किया, बहुत अच्छा एक लर्निंग एनवायरनमेंट दिखी मुझे। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने जॉइन करके मैं आगे बढ़ती गई तो बहुत मज़ा आया मुझे और बहुत कुछ सीखा, कनेक्शंस बने, नेटवर्किंग्स हुई, बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले, उनसे सीखने को मिल रहा था, तो वो मैं एन्जॉय करती गई। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरा ये था इरादा कि मैंने 2 महीने के बाद छोड़ देना है। मतलब जून और जुलाई, अगस्त में हमारे स्कूल खुल जाते हैं, तो मैंने सोचा था कि फिर उसके बाद तो मैं टाइम नहीं दे सकूँगी, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूँगी और जितना कुछ सीख लिया उसको ही आगे बढ़ाऊँगी। लेकिन आप यकीन करें कि अभी मैं सुबह स्कूल होती हूँ, अभी मैं स्कूल में हूँ, और इवनिंग में मैंने 4 से 8 तक कर ली अपनी एकेडमी टाइमिंग। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में थी, फिर मैंने इवनिंग में करवा दी वो। और फिर मैं बाकी टाइम जो बचता है फिर वो घर और बच्चों को दे देती हूँ। लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस फैमिली से दूर हूँ, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ। आप लोगों की जो जितनी भी
ایونٹس ہیں وہ بھی انجوائے کر رہی ہوں، اور ساتھ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پھر اپنے اسکول میں بھی اسی طرح کے ایک کلاس اے آئی کلاس اسٹارٹ کروں گی۔ بہت زبردست، خوشی ہوئی جان کے کہ آپ اور ریحان اسکول کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور ماشاء اللہ سے صبح سے لے کے شام تک کی. تو شکیلا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا، مینیج کیسے کرتی ہیں آپ اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو؟ رباب، آپ کو پتہ ہے کہ گھر والوں کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کچھ بھی. لیکن یہ تعلق ابھی نہیں بنا کہ مطلب جون میں نے ان سے کہا ہو کہ آپ میری سپورٹ کریں. میں نے ہر مشکل وقت میں اپنی فیملی کی سپورٹ کی ہے. میری ساس جو ہیں، ہم ان کے لیے، ہم اپنے پیرنٹس جو ہیں، یہ مدر ان لا اور فادر ان لا، ان کے لیے دبئی چھوڑ کے پاکستان آئے تھے کیونکہ وہ اکیلے تھے، ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو ہم نے اپنی جابس کو اللہ حافظ کہا، باقی اللہ کے حوالے کیا اور پاکستان آ گئے. تو پھر انہوں نے مجھے سپورٹ کی کہ یہ ہمارے لیے اتنے دور سے آئے ہیں. تو جب یہاں آ کے میری 7 سال کی بیٹی تھی، پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا 7 سال کے بعد، تو انہوں نے سپورٹ کی. انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو میں سنبھالوں گی، آپ اسکول کرو اور اس کا بالکل فکر نہ کرو. اسی طرح جب آن لائن اکیڈمی جب میں اسٹارٹ کرنے لگی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو، اپنی مدر ان لا کو، اپنے پیرنٹس کو، جو سب سے ضروری ہے میرے خیال میں ہماری زندگی میں، ان سے میں نے اجازت لی کہ مجھے 3-4 گھنٹے لگانے ہوں گے اس میں، تب جا کے مجھے کچھ حاصل ہوگا. تو میں آپ لوگ مجھے مس بھی کریں گے، دیکھیں گے کہ ہر وقت لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ہے، تو اس میں آپ میری سپورٹ کریں گے. تو انہوں نے فلی سپورٹ کی مجھے، اور ان کی سپورٹ سے ہی میں الحمدللہ یہاں تک پہنچی ہوں. اس کے علاوہ پھر جب بھائی وہ کام مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر لیتی ہوں، جو میری ساس سے ہو سکتا ہے وہ کر لیتی ہیں. تو جو ہسبینڈ سپورٹ جہاں کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک کمبینیشن ہوتی ہے، ان کی سیکریفائسز جو ہوتی ہیں اس سے پھر ایک انسان آگے بڑھتا ہے. اکیلا اگر میں کہوں کہ میں نے اکیلے یہ اسکول چلایا یا اکیلے فیملی لائف میں نے اپنی کنٹریبیوشن دی، تو یہ بالکل غلط ہوگا. اسکولنگ میں بھی اسی طرح، اسکول میں اب میری جتنی بھی برانچز ہیں، 3 برانچز ہیں. جو مدرسے میں قاری صاحبان ہیں وہ ماشاءاللہ فلی اتھارٹیٹیو ہیں، وہ بہت اچھا اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. جو میری گاؤں کی مین برانچ ہے، اس میں ہسبینڈ وائف ہیں ایک میرے پاس، ٹیم وہ کام کرتے ہیں. تو جونیئر سینئر سیکشن کو میرے ساتھ دیکھتے ہیں. مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہے کہ جیسے ایک لک آفٹر، ایک اچھا رسپانسبل بندہ لک آفٹر کر رہا ہے، اس طرح وہ لک آفٹر کرتے ہیں. تو تیسری برانچ میں بھی اسی طرح، جو اللہ نے مجھے بندے دیے یا میری طرف ملاقات کروائی جن سے، یا میرے نصیب میں بھیجے، وہ بہت ہی اچھے اور بہت اچھا ہمارا بانڈ چل رہا ہے. تو آپ یقین کریں، یہ ساری جتنی بھی نیٹ ورکنگ میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ سب مل کے اس قابل ہوئی ہوں کہ میں آگے بڑھ سکوں. ماشاء اللہ، بہت خوب. کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے اندر نیک نیتی کا ارادہ ہونا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ تمام راستے، وہ تمام لوگ اور وہ تمام مواقع ہمیں فراہم کر دیتا ہے جو ہماری زندگی کا نیک مقصد ہوتا ہے. دیٹس گریٹ. بہت خوشی ہوئی آپ کے بارے میں یہ جان کے. مجھے یہ بتائیے گا شکیلا کہ اپنی لائف جرنی جب آپ نے اسٹارٹ کی، پھر آپ نے کریئر جرنی اسٹارٹ کی، تو آج تک، ابھی تک کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو بہت موٹیویشن کرتی ہو اور آپ خود وہ سوچ کر اپنے آپ کو ہائیلی موٹیویٹڈ کرتی ہو؟ اس لائف جرنی میں رباب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مجھے موٹیویٹ کرتی رہی ہیں. جیسے جب میں دبئی سے شفٹ ہوئی پاکستان، تو جب میں دبئی سے شفٹ ہوئی پاکستان، تو جب میں نے یہاں کے حالات دیکھے، جیسے ہمارے ایریا میں اسکول نہیں تھا، جب ہمارے ایریا میں اسکول بھی نہیں تھا اور صرف گورنمنٹ اسکول تھے 2، تو مجھے اس بات نے موٹیویٹ کیا کہ میں اپنے ایریا میں اسکول کھولوں. اس کے علاوہ جب یہاں پر آ کے میں نے مطلب یہاں کی اور یہاں کی اسکولنگ سسٹم میں، یہاں کے آپ سمجھ لیں کمیونٹی میں بہت ڈفرینس ہے. تو مجھے ترس آتا تھا کہ ہم میں بھی اویئرنیس آئے، ہمارے لوگوں میں بھی اویئرنیس آئے، وہ بھی تعلیم کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو مطلب اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. اگر آپ گیدرنگ کا کر لیں، شادی ہو گئی تو وہاں بچوں کو لے گئے، فوتگی ہوئی تو وہاں بچوں کو لے گئے. مطلب کوئی سیکریفائسز نہیں تھی کہ تعلیم حاصل کر رہا ہے یا اسکول جانا اس کا زیادہ ضروری ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی میں آپ کو بتاؤں موٹیویشنز. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر باہر کے ملک میں زیادہ تر لوگ ویل ٹو ڈو ہوتے ہیں، مطلب ان کو فائنینشلی بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. یہاں پر ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں جو بیچارے بہت زیادہ مستحق ہیں، ڈیزرونگ ہیں، اور پھر ان کو بھی ساتھ رکھنا، ان کے جب حالات دیکھنا، تو پھر ایک اور موٹیویشن ملتی تھی. میں آپ کو بتاؤں بات، میرے لیے ہر دن ایک موٹیویشن، ہر دن ایک چیلنج کی طرح ہے. میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی دن چھٹی کر لوں یا میں کسی دن گھر میں رہوں، کیونکہ وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کچھ بہت زیادہ مس کر دوں گی اور کوئی اپرچونیٹی مس کر دوں گی اس طرح کی. تو میرے لیے میں آپ کو بتاؤں ہر چیز موٹیویشن کے طور پہ میں لیتی ہوں اس کو.
کہ میرا جذبہ دن بدن وہ بڑھتا رہ جاتا ہے. وہ پیچھے مطلب کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ میں ایک ہوتا ہے نا بندہ کہ تھک گیا آج بہت لیزی فیل کر رہا ہے کہ چلے نہیں جاتے, لیکن الحمدللہ کچھ بھی تینوں برانچز, اگر تین نہیں تو دونوں ضرور وزٹ کرتی ہوں. مدرسے میں کم جاتی ہوں, ترکاری صاحبان ہیں تو ہمارے جو میل اسٹاف ہے وہ زیادہ, ان کو بھیجتی ہوں, میں رپورٹس لے لیتی ہوں. تو اب یہ تھرڈ برانچ ہے, اس میں 20 بچے ہیں. اب میرا یہی ٹارگیٹ ہے کہ اس میں بھی اچھے سے اچھا کروں, لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگ ہم سے فائدہ لے سکیں. اگر میں کوئی اسکول کھولوں اور اس میں لوگ ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, پھر ہماری زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. اگر ہم کچھ لوگوں کو اپنی ذات سے کوئی فائدہ نہ دے سکیں تو بس میری ایک ہی نیت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, کسی کو بھی کچھ جہاں تک ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اسی لیے مجھے ریحان اسکول میں ٹیچر کا لفظ چھوڑ کے جو فیسیلیٹیٹر کا لفظ ہے مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں اپنی ٹیچرز اپنے اسکول میں بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ کہیں کہ ہم ان کو فائدہ دینے والے شخصیات ہیں, ہم ٹیچر نہیں ہیں, ہم خود سیکھ رہے ہیں, تو آپ فیسیلیٹیٹر کہا کریں اپنے آپ کو. مجھے بہت پسند آیا یہ لفظ. تو بس ہر دن آپ سمجھ لیں باپ کے میرے لیے ایک موٹیویشن ہے. جس انسان کو میں دکھی دیکھ لوں یا ضرورت مند دیکھ لوں وہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے. ریئلی گریٹ کہ آپ ایسا سوچتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام مقاصد میں بھی کامیاب کرے. جو جس سوچ کو لے کے آپ پاکستان کو, سوسائٹی کو لے کے چل رہی ہیں, تو ہماری خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام مقاصد میں, نیک مقاصد میں کامیاب کرے. شکیلہ, جیسے کہ آپ ماشاء اللہ ویل ایکسپیرینس ہیں, میں یہاں بات کرنا چاہوں گی رہنمائی, قیادت, لیڈرشپ کے بارے میں. میں جاننا چاہوں گی آپ کے نزدیک ایک بہترین لیڈر جو ہوتا ہے, آپ کے خیال میں اس کے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں اور جو آپ میں بھی وہ موجود ہے؟ جی رباب, آپ نے بہت بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں, لیڈرشپ گین کرنا یا لیڈرشپ تک پہنچنا آسان نہیں ہے, بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. تو سب سے, اور لیڈرشپ سٹائلز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہونے چاہیے. مطلب ایک لیڈر کو بالکل سخت نہیں ہونا چاہیے, اس کو سچویشن دیکھ کے اپنے آپ کو ٹلٹ کرنا چاہیے. اس کو اگر سچویشن ایمرجنسی کی ہے اس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالے. اگر لیڈر جو ہے اس کو سب سے پہلے تو پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ان دا لانگ رن میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میرے اسکول میں 45 کا اسٹاف ہے, اور 45 کے اسٹاف میں کوئی ایسی ٹیچر نہیں ہے, کوئی ایسا اسٹاف نہیں ہے جس نے 8 سے 10 سال میرے ساتھ نہ گزارے ہوں. اگر وہ جاتی ہیں یا تو وہ اپنی شادی کے لیے جاتی ہیں, یا پھر کسی اور کوئی سچویشن ایسی آ جائے کہ ان کو ان کی ٹرانسفر ہو جائے, ان کے ہسبینڈ کی ٹرانسفر ہو جائے, فادر کی ٹرانسفر, ان کو یہاں سے موو کرنا پڑے تب. ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ جو بانڈ ہے اس کو اس لیے اتنے عرصے تک رکھوں کہ یہ قائم رہے. تو اس ریلیشن شپ کو قائم کرنے میں بہت سارے جذبات, ایموشنز, فیلنگز, ان کا بھی خیال کرنا, اپنا بھی خیال کروانا, یہ سب بہت ضروری ہے. پہلے تو دوسرے کا خیال کریں گے تو وہ ہمارا کریں گے, کیونکہ گیو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ, یہ والا سلسلہ ہوتا ہے. تو لیڈر صرف اس طرح نہیں بنتا کہ وہ اپنی بات منوائے. میں ہر نیا کام کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کرتی ہوں, سب کو اس میں انوالو کرتی ہوں اور سب کے مشورے سے چلتی ہوں. اور جہاں ان کو پرابلمز ہوتی ہیں میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ڈن ہو گیا ہے اور یہ پتھر پہ لکیر ہے. نہیں, اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ایشو ہوگا تو میں اس طریقے سے آپ کے ساتھ ہینڈل کروں گی. میں منواتی بھی ہوں بات, یہ نہیں ہے کہ میں انہی کی سنوں گی یا انہی کی بات کروں گی, لیکن اس کے پیچھے میں کوئی لاجک رکھتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس طرح ہے تو یہ اس طرح ہوگا, اس میں یہ نقصان ہے. اور ہمیشہ میں ہم کہہ کے کہتی ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری فیملی ہے. اب جیسے ریحان اسکول ہے تو میں کل صبح مارننگ شفٹ میں تھی 2 میں سے, تو جب ایوننگ شفٹ میں میں کل ہلکا سا مارننگ شفٹ میں ضرور گئی ہوں سلام دعا کرنے. میں نے مریم سے کہا میں آپ لوگوں کو بہت مس کر رہی تھی, اور سچی بات ہے میں بہت مس کر رہی تھی. تو میں ایسا ہوں بندہ کہ میں لانگ ٹرم ریلیشن شپ پہ بلیو کرتی ہوں, اور میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو دوسرے کو بھی رسپیکٹ دینی ہے. جہاں تک لیڈرشپ سٹائلز کا تعلق ہے, آپ کو مختلف سٹائلز ہینڈل کرنے ہوتے ہیں. آپ ایزی گوئنگ پرسنالٹی رہیں, ہمبل رہیں, بہت زیادہ سخت نہ رہیں, اور دوسروں کی بھی سنیں, اپنی بھی سنوائیں, صبر رکھیں, اور مطلب ہر کسی کا احساس کریں. یہ نہیں کہ ہم اسکولنگ تک صرف محدود ہیں. اگر ان کی پرسنل لائف میں کوئی ایشو آ رہا ہے, کوئی پرابلم آ رہی ہے, تو 5 منٹ کے لیے سن لیں اس کو. اگر ہم سے کچھ بن سکتا ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے, نہیں بن سکتا تب بھی اچھا مشورہ بھی صدقہ جاریہ ہے, اچھا مشورہ بھی دے دیں تو وہ بھی شاید اس کی زندگی میں کچھ اچھا کردار ادا کر سکے. تو یہ رباب صاحب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ سب میٹر کرتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ ایک دن میں ہم لیڈر بن گئے, میں 2006 میں آئی تھی, ابھی یہ 2024 چل رہا ہے, الحمدللہ 15 بچوں سے اور 3 ٹیچرز سے سٹارٹ کیا تھا میں نے.
تو آپ یہ فیملی دیکھیں کتنی گرو کی ہے اس نے. اور میں ایسے بھی نہیں کرنے دیتی کہ بندہ ناراض ہو گیا تو اس کو ناراض نہیں. میں جب تک کلیئر نہ کر لوں, اس کا دل صاف نہ کر لوں اور اپنا دل صاف کروا نہ لوں, میں چین سے بیٹھتی نہیں ہوں, نہ میں پیچھے ہٹتی ہوں. تو میرے خیال میں سب سے اچھا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ والا ہے کہ میں جب تک نہیں سوتی جب تک شام تک میں اس کو دل صاف نہ کر لوں, کہ آپ بھی دل صاف کر لیں. اور میرے دل میں بھی یہ بات ہے. اور دوسرا میں کبھی بھی پیچھے بات نہیں کرتی, میں سامنے بات کروں گی کہ یہ ایشو ہے اور اس کو چلیں اس طرح ہینڈل کرتے ہیں, اس طرح ٹیکل کرتے ہیں. تو الحمدللہ اتنی خاص چیلنجز ہوتے ہیں, بات ہوتی ہیں, لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل بھی ہو جاتی ہیں. پھر آپ نے اس اپنی حسین گفتگو میں ایک بہت پیارا لفظ استعمال کیا, جس میں آپ نے لفظ استعمال کیا کہ میں اپنے لیے میں نہیں ہم کا لفظ استعمال کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایک بہترین رہنما, ایک بہترین لیڈر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم کرتا ہے اپنے آپ سے جڑے تمام لوگوں کو لے کر, کبھی وہ میں کا تصور رکھتا ہی نہیں ہے. اور یہی ایک سب سے بہترین لیڈر کی خوبی ہوتی ہے. میں آپ کو ریلی یہاں پہ اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے لیڈرشپ اسکلس کے بارے میں ایک ہم کے ٹیم کو کنسیڈر کیا. دیٹس گریٹ. میں جاننا چاہوں گی شکیلا, آپ کی یقیناً لائف میں کچھ چیلنجز بھی ہوں گی, کچھ کامیابی بھی ہوں گی. آپ کی اپنے کریئر میں جب چیلنجز آتے ہوں گے تو آپ ان کا سامنا کیسے کرتی ہیں, ان کو حل کیسے کرتی ہیں؟ جی رباب, بہت سارے چیلنجز آتے ہیں, بہت ساری پرابلمز آتی ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے ایک ایک چیز سنگل اسٹیپ وائز, چھوٹی چھوٹی چیز. آپ کو پتہ ہے آج کل سسرال میں رہنا, فیملی لائف کو سنبھالنا, پھر پیرنٹس کے ساتھ ان کو ساتھ بھی بونڈ کنیکٹڈ رکھنا, پھر یہ جیسے ہم ورکنگ ویمن ہیں تو ہمارے لیے تو اکثر گھریلو مسائل بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم فیملی کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتے جس طرح سے دینا چاہیے. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ شام کے ٹائم, مطلب مخصوص وقت نا, جیسے اگر میرا یہ کلاس ٹائم ہے تو کلاس ٹائم, آفٹر کلاس ٹائم کچھ بھی ہو جائے مجھے وہ فیملی کو ٹائم دینا ہے, مجھے بیلنس رکھنا ہے. اور میں ایز اے ہیومن بینگ, انسان, مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اتنا ٹائم میں نے اکیڈمی کو دیا, اتنا ٹائم میں نے اسکول کو دیا, تو یہ ٹائم میرا فیملی کے لیے ہے. تو اگر ہم احساس نہیں کریں گے اور وہی ٹائم ہم اس میں بھی چلے تو ظاہر ہے رزلٹس تو ٹریگر کریں گے, پھر رزلٹس تو خراب ہوں گے. اس کے لیے پھر ہمیں ریڈی رہنا چاہیے. تو ہم اس میں پھر چونکہ اپنے آپ کو بچاتی نہیں, میں اپنی غلطی تسلیم کر لیتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ میری ہے مسٹیک, اس کو مجھے امپروو کرنا ہے, خود میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی, اپنے پیرنٹس میں, اپنے ان لاز میں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. میں سوری پہلا بندی, میں فوراً سوری کرتی ہوں کہ سوری مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے امپروو کرنا چاہیے تھا. تو اس لیے پھر زیادہ پرابلمس ہوتے ہی نہیں رباب ہمیں. اور جو بھی چیلنجز آتے ہیں نا, یقین کریں میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے الحمدللہ, اور اس کو پڑھانا, کیونکہ وہ 7 سال کی تھی جب اللہ پاک نے مجھے دوسرا بیٹا دیا, تو وہ کافی بڑی ہے بچوں سے, مطلب چھوٹے بچے ہیں میرے, وہ کافی پہلے دنیا میں آ گئی, تو اس کی شادی ہو گئی. اس کو پڑھانا, پھر میں نے اس کو گاڑی دی, میں نے کہا آپ ڈرائیو کر کے جاؤ, خود جاؤ, آپ سوزوکی میں مت جاؤ, آپ بسیز میں مت اپنے آپ کو وہ خراب کرو, آپ خود جاؤ. میں نے اس کو کانفیڈینس دیا, میں نے کہا آپ خود جاؤ ڈرائیو کر کے, یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے ہماری پنڈی سے یہاں تک. تو وہ خود جاتی رہی ماشاءاللہ, خود پڑھتی رہی, اور الحمدللہ شادی بھی اس کی ہو گئی. اور اب بھی میں اس کو یہی, جیسے خود ہوں ویسے اس کو سمجھاتی ہوں کہ آپ نے چیلنجز کو فیس کرنا ہے. کرو کہ اس کو معاف, سوری وہ ڈسٹرپشن ہو گئی تھی. میں نے کہا کوشش کریں کہ اس کو معاف کر دیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمیں ہمارے زندگی میں اصول ہیں ان کو اپنائیں. تو چیلنجز آتے رہیں گے, چیلنجز کے لیے ریڈی رہیں, بغیر چیلنجز کی زندگی ہے. ہمارے اولیاء کرام, ہمارے صحابہ کرام, ان کی زندگی میں آتی رہی, تو ہم تو ان کی مخلوق ہیں, ہم تو ان کو فالو کرنے والے ہیں. تو ہماری زندگی میں بھی انشاءاللہ چیلنجز آئیں گے, لیکن بس بات یہ ہے کہ اپنی کیریکٹر کو نہ چھوڑیں, اپنے اصولوں کو نہ چھوڑیں, اور باقی اللہ پہ ڈال دیں. خود بخود آپ کے راستے سیدھے ہوتے جائیں گے. میں شکیلا یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسا کہ ایز اے پروفیشنل ہم لوگ اپنے بیہیویئر سکتے ہیں, ایکسپیرینس ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم خود اپنی مسلسل بہتری کے لیے ایسے کیا آپ ریسورسز یوز کرتی ہو, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اپنی آپ ڈیلی لائف میں اپنی جاب کے علاوہ اپنے آپ کو پروفیشنل گروتھ کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں؟ جی رباب, اس سے یہ ہے پروفیشنلی اگر آپ دیکھیں نا, اسکولنگ کے حوالے سے, جب میں اسکول نے اسٹارٹ کیا تھا, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع سے میرا شوق رہتا ہے کہ میں نئی نئی چیزیں سیکھوں.
میں چونکہ ٹیچنگ کرتی رہی تھی، میں نے مینیجریل لیول پہ کبھی یا ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کبھی بھی اسکول نہیں سنبھالا. تو جب میں پاکستان آئی تو یہ شاہد وارسی صاحب کا آفاق کا ادارہ ہے اسلام آباد میں، وہ بکس ایشو کرتے ہیں. تو میں نے سلیبس ان کا لیا، کریکولم ادھر سے لیا. تو میں نے ان کو وقتاً فوقتاً انوائٹ کرتی رہتی تھی ٹیچرس ٹریننگ کے لیے، جو کہ پہلا میرے خیال میں اسٹیپ تھا میرا اس علاقے میں کہ ٹیچرس ٹریننگ کروا دی تھی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے بھی ٹریننگ چاہیے ایز اے اسکول ایڈمنسٹریٹر. تو انہوں نے مجھے 6 منتھس کے کورس کے لیے، میں نے ادھر سنڈیز کو مجھے چھٹی ہوتی تھی، تو سنڈے کو صبح 6 بجے میں گھر سے نکلتی تھی اور 7 ساڑھے 7 میں وہاں پہنچتی تھی، اور 2 بجے تک ہم تمام پرنسپل لیولز کے جو پرنسپلز ہوتے تھے وہاں پر آ کے ہم ڈفرینٹ موڈیولز وہاں پر کرتے تھے. تو یہ 6 منتھس کا ڈیلم کا کورس ڈپلوما ان اسکول مینجمنٹ میں نے اس میں کیا. اس کے علاوہ ٹیچرز کو میں اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ٹریننگ کے لیے ادھر ہی. تو پاس اتنا نزدیک قریب کوئی تھا نہیں ادارہ اس طرح کا. تو یہ میں وقتاً فوقتاً پروفیشنلی تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہر وہ کورس کرتی رہتی ہوں جو مجھے اپ گریڈ کرے، جو میری پروفیشنل لائف جو ہے یا ٹیچنگ سے منسلک ہوں. تو ٹیچنگ کے حوالے سے اگر مجھے کوئی اسلام آباد بھی بلاتا ہے نا تو میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں. بات نہیں، پیٹرول لگا دیتی ہوں، بسز کا ارینج کر لیتی ہوں، بچوں کو لے جاتی ہوں. کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہے، جیسے ابھی آپ کی ایکسپو، اتنا مزہ آ رہا ہے وہاں پر بچے جا رہے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور دیکھ کے دل چاہ رہا ہے کہ بندہ اڑ جائے، یہاں بھی کوئی اس طرح کی ایکسپو ہو تو میں بچوں کو لے جاؤں اس میں. تو اس طرح کی کچھ بھی ہو اپ گریڈیشن، میں ضرور اس میں انوالو ہوتی ہوں اور لے کر جاتی ہوں بچوں کو. اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے ان لاز سے بونڈ بنا کے رکھنا. ظاہر ہے ان لاز کی جو جان ہے وہ میری سسٹر ان لاز میں ہے، میری نندوں میں ہے، الحمدللہ 5 نندیں میری. تو ان کو بھی اچھے طریقے سے ڈیل کرنا، ان کا دل ناراض نہیں کرنا، اپنے پیرنٹس میں بھی بیلنس رکھنا، ان کا دل ناراض نہیں کرنا، اپنے ہسبینڈ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ پوری کرنی، بچوں کی ڈیوٹیز وہ پوری کرنی. اور اسی طرح اپنے آپ کو بھی، کیونکہ ہمیں جب تک ہم خود اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے کوئی ہمیں ویلیو نہیں دے گا. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ویلیو دینا، اپنے لیے بھی کچھ ایسا وقت نکالنا کہ ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے کچھ اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو ایک اچھا سا کپ آف کافی آرام سے ریلیکس ہو کے کوئی اچھی سی مووی یا اچھا سا ٹی وی شو یا اچھی سی چیز وہ اپنے لیے میں ضرور کرتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. باقی اور بناوٹ کا تو مجھے اتنا نہیں ہے، سجنے وغیرہ کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن وہ ہونا چاہیے. جس کو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، وہ کریں، اپنی اپنی پرائرٹیز کی بات ہے. لیکن ضرور اپنے آپ کو ٹائم دیں، چاہے وہ کافی کا کپ ہے، چاہے وہ آپ کا میک اپ ہے، چاہے وہ ٹی وی شو ہے، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو ٹائم دیں پلیز. یہ بہت بہت ضروری ہے. تو اس طرح سے میں سب بیلنس کرتی ہوں، پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، اپنی لائف، اپنے لیے جو ٹائم نکالنا ہے وہ ضرور دیتی ہوں. آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے نا وقت مجھے لگتا ہے بہت 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 مجھے لینا چاہوں گی میں آپ کا، اور ڈفرینٹ ویڈیوز میں ضرور آپ کو اپنے ساتھ انٹرویو میں ایڈ کروں گی، کیونکہ اتنا وسیع ایکسپیرینس، ایک کہتے ہیں نا بڑا سا سمندر چھوٹے سے کوزے میں نہیں سما سکتا. تو آپ کا بڑا زیادہ سا ایکسپیرینس میرے چھوٹے سے انٹرویو میں تو بالکل نہیں سما سکتا. تو میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ کچھ وقت کی کمی کے باعث جو ہے میں اپنے اس انٹرویو کی اینڈنگ کی طرف جاؤں گی، اور یہ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میرے ویورس کو کیا میسج دینا چاہیں گی، اور مزید آپ کی اجازت لینا چاہوں گی کہ آپ میرے نیکسٹ انٹرویو کا ضرور پارٹ بنیں، کیونکہ ابھی مجھے بہت کچھ جاننا ہے آپ کے بارے میں اور میرے ویورس کو بھی. تو مس شکیلہ، آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ایسا کون سا میسج ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو مزید سیکھنا چاہیے، اور ویورس کو بھی، وہ لاسٹ میسج آپ کا کیا ہوگا؟ ویسے تو رباب بہت سارے میسیجز ہیں، اچھے میسیج وہ آتے ہیں نا، اچھی باتیں تو دیوار پہ بھی لکھی رہتی ہیں، جہاں سے گزرے تو لکھی ہوئی ہیں، سینگ لکھی ہیں، لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. اور میرا تو یہی میسج ہوگا کہ جب آپ رات کو سوئیں تو ضرور 2 سیکنڈ کے لیے ایک میڈیٹیشن ضرور کریں کہ آج کا دن کسی کا دل نہ دکھایا ہو ہم نے. بس کسی کا دل اگر دکھایا ہے تو وہ نیکسٹ ڈے ہی اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر لیں آپ کہ میں سوری، میں معافی چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو وہ مجھے نا آپ معاف کر دیں. تو اکاؤنٹ کلیئر، اس دن کا اکاؤنٹ کلیئر، پھر آگے بڑھیں. پھر باقی اللہ کے ہاتھ میں، اگر اس نے زندگی دی، زندگی کا کچھ پتہ تو نہیں ہے، شاید ہماری آخری رات ہو، تو اسی لیے وہ اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا ہے ہمارا. باقی انشاءاللہ ضرور آپ سے بات کریں گے. آپ تو ماشاءاللہ ہم ایک حصہ ہیں اس ادارے کا، ریحان اسکول کا.
تو آپ بھی فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم ضرور شیئر کریں گے اپنے ایکسپیرینسز. مجھے بھی موقع دیجیے گا کہ میں آپ کے بارے میں جان سکوں, اور بہت اچھا لگا کیونکہ جانتی تو میں سب کو ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ کی جو پکس ہیں, آپ کی جو پوسٹ ہیں, وہ سب میں دیکھتی ہوں ضرور. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آگے بھی ڈسکس کریں گے, اور مل کے جیسے انٹرویو نہیں, ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایک اچھی گپ شپ کریں گے. انشاءاللہ ضرور کریں گے. مجھے لگتا ہے جیسے کہ میرا بھی ایکسپیرینس پچھلا ایجوکیشن کا ہے, تو آپ کے ساتھ تو گپ شپ میں اور مزہ آنے والا ہے, بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے. تو انشاءاللہ میں ضرور نیکسٹ انٹرویو اور پوڈ کاسٹ آپ کو ضرور پارٹ بناؤں گی. میں چاہتی ہوں آپ سے بھی اجازت, اپنے ویور سے بھی اجازت. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ زندہ باد. حافظ. اللہ حافظ.